औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। जिसने सुबह खाली पेट 41 मरतबा सूरह कौसर को इस तरह से पढ़ लिया तो समझो अलादीन का चिराग इसके हाथ आ जाता है, वो दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। पहुँचे हुए आमिल बुज़ुर्ग का बताया हुआ ये वजीफ़ा है जो कि मैं आपसे शेयर करी हूँ। जो भी इसको इंशाअल्लाह ताला सुबह के वक्त में पढ़ेगा खाली पेट सूरह कौसर को मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक, तो समझ लें कि इस बंदे के हाथ में इंशाअल्लाह अलादीन का चिराग आ जाता है। अगर कोई मस्कीन फ़कीर मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है लेकिन दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है, जिसके घर से तंगदस्ती ख़त्म नहीं होती है, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी और मुफलिसी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फ़कीर, वो मोहताज, वो मुफलिस भी ये अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला उसको नवाजेंगे और उसको भी अल्लाह ताला गनी फरमा देंगे। इसको भी रातों रात अल्लाह ताला मालदार बना देंगे। इतना कीमती अमल है, ऐसी सूरह है कि जिसको हम में से अक्सर अफराद तकरीबन रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही कीमती सूरह का जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करी हूँ, ये इतना कीमती वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो शख्स भी चाहता है कि वह जिस चीज़ पर हाथ डाले वही चीज़ सोना बन जाए, जिस मकसद के लिए वो जाए या जिस काम के लिए भी जाए, तो इंशाअल्लाह इसको कामयाबी ही कामयाबी मिले। और जहाँ और जिस भी कारोबार के लिए जाएगा तो इसको कभी भी इसमें इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुँचेगा। जिस शख्स की ख़ास कर आदत है कि वो ज़िला कचहरी और दीगर इस तरह के मामलात में, थानों कचहरियों में, अदालतों वगैरह में चक्कर लगाता रहता है, या इसके इस तरह के मामलात हैं कि इन जगहों के चक्कर लगते रहते हैं, उस शख्स के लिए इस अमल को करना नहायत ज़रूरी है। या वो शख्स करे कि जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बंद हो चुका है और इस शख्स को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, वो शख्स जो बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, कर्ज़ा उतरने का कोई भी दूर दूर तक अमकान उसको नज़र नहीं आता है, तो इस शख्स को चाहिए कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखे। इंशाअल्लाह ताला आज आपको ये ऐसा वजीफ़ा मैं बताने लगी हूँ, आज एक ऐसी चीज़ बताने लगी हूँ जिसके बाद आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला संवर जाएगी, आपका मुकद्दर इंशाअल्लाह ताला संवर जाएगा। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सूरह कुरान मजीद की आखिरी सूरतों में से है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार, जो मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपको अगर बताने लग जाऊं तो वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, और मैं आपको अगर बता दूं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके समझने में आसानी हो जाएगी। एक रिवायत का मफ़हूम है कि एक मर्तबा फ़रिश्ता आसमान से नाजिल होकर बारगाह नबूवत में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अब फ़रिश्ता अगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दे रहा है और जिसके नाजिल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन हुए हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कितनी बाबरकत ये सूरह होगी जिसके बारे में आगे आप सुनने जा रहे हैं। और इस अमल को अच्छे से समझिएगा, तवज्जो के साथ। जो भी बंदा इस अमल को इंशाल्लाह समझ कर आज कर लेगा, इसकी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। बीमारियों के लिए इसको करेगा तो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। बेरोज़गारी में इस अमल को करेगा तो इंशाल्लाह ताला इसे रोज़गार मिल जाएगा। अगर मोहताज तंगदस्त करेगा तो इंशाल्लाह गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। इतना मालदार होगा कि इसके मोहल्ले में, इसके इलाके में इस जितना कोई शख्स गनी और मालदार नहीं होगा। इस कदर ये कीमती अमल है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किस बात की मुबारक है। फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको 2 नूर ऐसे अता फरमाए हैं जो इससे पहले किसी और नबी को नहीं मिले। आपको 2 नूर अल्लाह ताला ने ऐसे अता कर दिए हैं कि इससे पहले कमोपेश 1,24,000 जितने भी अंबिया आए हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक, इससे पहले जितने भी नबी या रसूल गुजरे हैं, किसी को अल्लाह ताला ने ये 2 नूर नहीं दिए। और ये अल्लाह ताला ने ख़ास कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और
اور وہ 2 نور سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں اور اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ کتاب جو قرآن کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے، جس کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم 3 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں ان 3 کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے۔ یہ ایسا خوبصورت معجزہ ہے قرآن پاک۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں علوم، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ سورہ بالکل رحمت کی سورہ ہے۔ یہ سورہ، اس کا شان نزول اس میں وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں، اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 نالے گرتے ہیں، 2 پر نالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض، اس کا طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے متعدد فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس کی مدد سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو ہلاک کریں گے۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس کی سورہ کے دوسرے فوائد بھی دیے گئے ہیں اور یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی کے حوالے سے، محبت کے معاملات میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ سورہ سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ذکر، اب اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، اس سورہ مبارک کی تلاوت کریں تو آپ کو دشمنوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص بھی اس سورہ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت اور برکت عنایت فرماتے ہیں، اس کے مال کو چوری سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو وہ یہ سورہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح سے یہ عمل پڑھنا ہے،
وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو سورہ ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھ کر جو بھی جائز اور نیک انشاءاللہ دعا اللہ سے مانگے گا، اگر وہ لا علاج مریض کے لیے بھی دعا مانگے گا جس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو فجر کے بعد یعنی صبح خالی پیٹ، جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تازہ اور کامل وضو کر لیجئے۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر غرض یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے یہ سورہ مبارک کو پڑھنا ہے، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں، اس کے درمیان کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی، ادب اور احترام سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے جو میں آپ سے اس کی شرط ذکر کری وہ یہ ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورہ کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، ایک سورہ جو ہے وہ لازمی ملانی چاہیے۔ فرض نماز ہو، نفل ہو، نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر ان کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز پر بھی آپ ہاتھ لگائیں وہ آپ کو ہر حال میں فائدہ دے، زمین پر جو بندہ ہے جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر آپ پڑھیں گے اور آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جو شخص بھی یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام انشاءاللہ تعالیٰ رکے گا نہیں، کسی کام کے اندر اس کے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے اللہ سے مانگے گا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو مل کر رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب 1 مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی درود پاک لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ ہو، یعنی کہ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ نے سورۃ الکوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہ آپ نے جب پڑھ لیا ہے پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس آپ بھر کے رکھ لیں۔ اب آپ نے جو بھی اس پر عمل کیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر اس کے اوپر دم کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر دم کر کے کسی بھی اگر آپ مریض کو انشاءاللہ پلائیں گے تو اس کو شفا ملے گی۔ اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کا، جہاں بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہاں اگر آپ لگائیں گے انشاءاللہ اس کا چھیٹا لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا، کیونکہ اس پر پڑھا ہوا ہے نا ہم نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری بندشیں آپ کی ختم ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کی دکان کاروبار نہیں ہے، وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں، انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسا کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ فقط اللہ ہی کی جانب سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔